इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जहालत है और जहाद का फ़लसफ़ा, ग़ज़वा-ए हिंद की गप्पें बहुत ज़्यादा जवान लोगों के ज़हनों में मुल्लाओं ने और दूसरे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने डाली हैं। मगर YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और झूठ बोलने वालों को वेस्ट में तो बैन किया गया है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके कोई 3.5-4 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। उस चैनल का नाम है हकीकत टीवी। इसने बहुत काम किया है जो सुपरस्टिशन फैलाने में, और ये ऐसी ऐसी आसमानी गप्पें छोड़ता है, ऐसी ज़बरदस्त गप्पें छोड़ता है कि जो है कि बंदा को समझ नहीं आती कि इसको टैकल कैसे किया जाए। और यकीन करें इसका जो हाथ है वो अवाम की नब्ज़ के ऊपर है, क्योंकि जिस तरह की जाहिल अवाम है ये बिल्कुल उस लेवल की वीडियोस उनके लिए क्या करता है, ये बनाता है। तो इसकी एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर ये बता रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की फाइनल जंग यानी ग़ज़वा-ए हिंद होगी कैसे, ठीक है। और ग़ज़वा-ए हिंद से मुतल्लिक भी ये बहुत बड़ी गलती करता है और बहुत सी बातें जो हैं ये ऐसी ऐसी गप्पे छोड़ता है कि वो देखने के काबिल हैं। और ये कहता है कि शाह वलीउल्लाह जो कि मुग़लों को और अफ़गानियों को ख़त लिखता था कि आके हिंदुस्तान पे हमले करो, उसने बहुत सी पेशन गोइयाँ की थी जो कि मनोवन सच साबित हो चुकी हैं। और एक दो बातें ये दिखाता है जिनको ये कहता है कि वो शाह वलीउल्लाह से ने कही हैं और उनको सच होने की बेस पे फिर ये आगे पूरा एक राई का पहाड़ खड़ा करता है और कहता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया की जंग कैसे कैसे होगी। तो मैं इसके सारी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट डीकंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा और मैं इसकी बोंगियाँ जो हैं वो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो बेसिकली ये मेरा रिएक्शन है इस पे। और पाकिस्तान के वो लोग जो ये सुन रहे हैं वो ज़रूर ये देखें कि इसकी बोंगियों को जब लॉजिक के मुताबिक तोड़ा जाए तो इनका पीछे कुछ बचता है कि नहीं। तो जी मैं ये देखता हूँ कि इसने वीडियो शुरू की जिसमें इसने कहा कि पहले इसने एक सही बुखारी की हदीस दिखा दी जिसमें कहा था कि किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा, यानी इसने शाह वलीउल्लाह को एक हिसाब से नबी साबित कर दिया, ठीक है। तो फिर ये आगे बातें करता है कि मुसलमानों की जो है वो हिंदुओं के साथ जंग होगी, मुसलमान अपना अमीर जो उनका हुक्मरान होगा, जो उनका जनरल होगा, उसे खुद ही उतार देंगे। और ये कहता है कि वो जनरल कौन है, वो जनरल अयूब है। फिर अफ़गान कौम पे अल्लाह का फजल होगा, वो हथियार लेके मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। यानी कुछ शाह वलीउल्लाह के शेर जो है ना वो ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या एक लिहाज से ये हमें ये बता रहा है कि अफ़गानी जो है वो तालिबान की शक्ल में खड़े हो जाएंगे। और फिर क्या है कि जी हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा होगा और फसाद के नीचे में मुस्लिम गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बुराए रास्ते साधन करेंगे। ग़ज़वा-ए हिंद का बाकायदा आगाज़ यहाँ से हो जाएगा। फिर इसकी विशफुल थिंकिंग देखेंगे, सोचता कि मंगोल फ़ौजें शुमाल से आएंगी, यानी मंगोल जैसे मुग़ल उस टाइमों में ये ख़त लिखता था मंगोलों को, तो आज जो है ये फिर इसने प्रोडक्शन ये किया मंगोल फ़ौजें आएंगी और ईरान और तुर्की भी मददगार बन जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है उस टाइम में जब ये इन्वेडर्स आते थे तो वो कहीं तुर्क थे, कहीं ईरानी भी थे, कहीं अफ़गानी भी थे। तो ये वो बातें सारी जो पास में हो चुकी हैं उनको वो कर रहा है। और ये बेसिकली उम्मीद के ऊपर ये शायरी इस तरह की करता था, क्योंकि ये रोज़ जो लोगों को खत लिखता था, कभी किसको लिख दिया, कभी किसको लिख दिया गया, आओ जी इधर हमला करो। ये ग़ज़वा 6 साल तक एक शदीद जंग की सूरत में जारी रहेगा, जिसमें हर जगह इस जंग की वजह से लोगों का कत्लेआम होगा, कि लोग हर तरफ कत्ल हो रहे होंगे इसकी वजह से। अहले काबिल भी काफिलों के कत्ल के लिए निकल आएंगे और काफिर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बहाने से इस जहाद को रोक सकें। सरहद के गाजियों के कदमों तले ज़मीन इस तरह लर्जेगी जैसे क़यामत बर्पा हो रही है और हर जानब से जहाद के मकसद के लिए वालेहाना निकल आएंगे। तो ये कह रहा कि जी हर तरफ से मुसलमान जो है वो जहाद करने के लिए निकल आएंगे। तो आखिरकार फिर आगे क्या होगा, अब आगे भी देखें कि
جب خون بہنا شروع ہوگا اور دریائے اٹک پہ یہ لڑ رہے ہوں گے، اور دریائے اٹک کا پانی جو ہے وہ 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہو جائے گا. یعنی اٹک آج پاکستان میں، اور اٹک کے نارتھ میں، اٹک کے ایسٹ میں، اٹک کے ویسٹ میں، دریائے اٹک کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہیں بھی آج کافر نہیں رہتے، سارے طرف مسلمان رہتے ہیں. دریائے اٹک پہ جنگ کیسے ہو رہی ہوگی؟ مطلب یہ بھی ایک بونگی ہے. مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر فتح کر لیں گے، اور گنگا جمنا کے درمیان کے علاقے اور شہر بنجور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. تو مسلمان لاہور پہ قبضہ کر لیں گے. بھائی آج لاہور کون سا ہندوؤں کے قبضے میں ہے؟ کشمیر فتح کر لیں گے. کشمیر فتح کرنے کی جتنی کوششیں ابھی تک انہوں نے کی ہیں ساری 1 انچ بھی کشمیر کا آج تک لے نہیں پائے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ بیٹھ کے کہاں سوچتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ اس کی پاؤں میں یا کہ کدھر ہے. ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے. تو یہ شاہ ولی اللہ کی شاعری کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے کہ ترک آئیں گے، عرب آئیں گے، ایرانی آئیں گے، سارے کے سارے ہماری مدد کو آ جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پوری OIC نے آج تک پاکستان کی کہ جو کلیم ہے، پاکستان کا جو کلیم ہے کشمیر پہ، اس کو کبھی کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر تھوکا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایون کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ بھی اس طرف نہیں ہے. عثمانی ترک یعنی آٹومن امپائر ختم ہو گئی ہے. اور یہ بندہ ابھی کہہ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ہو گئی ہے. بھائی آٹومن امپائر، عثمانی ترک یعنی سلطنت عثمانیہ والے ترک جو ہیں وہ آئیں گے، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے. چینی کافر، ایرانی شیعہ، ترک جو ہیں سلطنت عثمانیہ تو رہی نہیں. تو آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب ایسی گپیں اس بندے نے چھوڑی ہیں کہ یار تم پہلے کسی انسان سے تھوڑا سا مشورہ کر لیتے کہ یار میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، ایٹ لیسٹ کسی کو دکھا لیتے. ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. تو پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو کیسے غازیانہ فتح کریں گے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان فوج جو ہے ہندوستان میں سے 1 انچ بھی آج تک نہیں لے سکی، اور بلکہ آدھا پاکستان دے چکے ہیں. دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے، اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا. یعنی سارے ہندو جتنے بھی پنڈت ہیں، جو لوگ ہیں ایسے، وہ سب مارے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا. اور کیا ہو جائے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے گا. یعنی بت پرستی ختم ہو جائے گی، بت توڑ دیے جائیں گے، پنڈت قتل کر دیے جائیں گے، سارے لوگ جو بچ جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے یا مسلمانوں کی لونڈی غلام بن جائیں گے. ٹھیک ہے، عربستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا. یعنی عربستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا. کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. یار آج تو طالبان نہیں استعمال کر رہے تلواریں ہیں، تو تلواریں نہیں استعمال کر رہے، اب تو بندوقوں، ایٹم بموں کا دور ہے. تو کیا یہ حقیقت ٹی وی والا جو ہے وہ ابھی بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی صحیح ہے کیونکہ تلواروں سے جنگ ہوگی؟ مطلب سوچنے کی بات ہے. اگر آپ مسلمان بھی سن رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ سوچیں کہ یہ آپ کو کیسی بیوقوفی کی باتیں بیچ رہا ہے. اس شخص کو شرم ہی نہیں آتی اتنا جھوٹ بولتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں. تو جو ہندوستان کو فتح کرے گا اس کی 40 سال تک حکومت رہے گی. ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا. اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا. تو دجال کا جب ظہور ہوگا اس کے بعد پھر قیامت والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ غزوہ ہند کی ساری باتیں حقیقت ٹی وی والے صاحب نے کی ہیں اور بڑا پاکستانیوں کو جوش دلایا اور بڑی باتیں کی ہیں. تو آخر پہ یہ حضرت ایون کہ یہ بولتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لڑنے والوں کو پیسہ دیں، کھانا دیں، کچھ دیں، غازی بنیں اور تو فتح، شہید ہوتے ہیں تو جنت. یعنی یہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے. اور اس کی ویڈیو کا جو میں نے کومنٹ سیکشن دیکھا اس میں پاگل سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں. اور اس نے آخر پہ کہا کہ ہم تو تیار ہیں جی اس مارکے کے لیے. اور پھر کہتا ہے ہم ڈرنے والے نہیں کیونکہ دریائے اٹک نے 3 مرتبہ ہندو مشرکوں کے خون سے رنگنا ہے. مطلب یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے کہ 3 دفعہ دریائے اٹک نے مشرکوں کے خون سے رنگنا ہے. یعنی یہ قتل کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے خون سے دریا کا پانی لال کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ آج تو یہ جنگیں جو ہیں یہ اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں. اب تو تلواروں سے تو جنگ نہیں ہو رہی، گھوڑوں سے تو نہیں آ رہے نا. ٹھیک ہے، اسلامی دنیا میں نفاق ہے، نہ یہ کبھی اکٹھے ہونے ہیں. دوسری بات ہے کہ فرض کریں اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تو جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا جنگ کے دوران
خون اتنا بہے گا کہ اس کا پانی دریاؤں میں بہے گا. مطلب اس سے تو بڑی بیوقوفی کی کوئی بات نہیں ہے. آج وہ وقت ہے کہ ایٹمی جنگ ہوگی. جب ایٹمی جنگ ہوگی تو ہم جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جو بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہیں یا بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہیں, دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ دونوں کے دونوں میں کیا ہوگا؟ بخارات بن کے کہیں اڑ جائیں گے, نیوکلیئر ریڈیشن سے کہیں مر جائیں گے, بال گر جائیں گے, ہمارے کھال اتر جائے گی اگر نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے. اور نیوکلیئر وار میں کون جیتے گا؟ پاکستان یا انڈیا؟ کیا پاکستان جیتے گا؟ پاکستانیوں یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ایٹمی جنگ ہو تو پاکستان جیتے گا, اور ہندوستانیوں یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ایٹمی جنگ ہو تو ہندوستان جیتے گا. نہیں, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا. جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جب ایٹمی جنگ ہوگی تو ہم دونوں ہی ہار جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ٹی وی والا جو کارٹون ہے, جو کہ گپستان ٹی وی ہے, یا کوئی انڈیا میں بھی اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو یہ خواب دیکھ رہا ہو کہ پاکستان کو فتح کریں گے اور ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے, اور پاکستان میں کوئی بیٹھا ہو جو سوچے کہ ہم غزوہ ہند کریں گے, ان سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ سب کچھ اس طرح اینڈ نہیں ہو. یہ ایٹمی جنگ جو ہے, ایٹمی جنگ میں انسان نہیں بچتے, جانور نہیں بچتے, گھاس پیڑ پودے نہیں بچتے, کچھ بھی نہیں بچتا. ہر طرف سسکیاں ہوتی ہیں, نیوکلیئر ویسٹ لینڈ ہوتا ہے جس کے اندر, جس میں سب کی موت ہوتی ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں کہ یہ اپنے سوا کیا اپنے علاوہ بھی دنیا کے کئی ملکوں کو ختم کر کے مریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ایک دوسرے پہ نیوکلیئر بم چلا دیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے یہ, مگر بعد میں جو دنیا بچے گی وہ بھی جینے کے قابل نہیں ہوگی. 1.5-2 ارب لوگ آرام سے نیوکلیئر وار میں مر سکتے ہیں اگر پاکستان اور انڈیا کی نیوکلیئر وار ہو جائے. اور نیوکلیئر ہتھیار جو ہے نا, وہ تلوار نہیں ہے کہ آپ کافر کو ماریں گے تو مسلمان کو نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, یہ وہ تلوار ہے کہ آپ کافر کو ماریں گے تو مسلمان کو بھی لگے گی, مسلمان کو ماریں گے تو کافر کو بھی لگے گی. اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے طریقہ اس سے بچنے کا. پاکستان اور انڈیا نے میزائل ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی ہے کہ, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے میزائلوں کو روک بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور نیوکلیئر فرض کرو جی ادھر سے 10 نیوکلیئر میزائل پاکستان چلا دے, 10 ادھر سے انڈیا چلا دے, تو پاکستان اور انڈیا کے 10 بڑے بڑے شہر تباہ ہو جائیں گے, لوگ ان میں مر جائیں گے. فرض کرو اگر ہم 100 چلا دیں تو ہندوستان اور پاکستان میں کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا. تو جیتے گا کون؟ جیتے گا کوئی بھی نہیں. شاہ ولی اللہ کون تھا؟ ایک جاہل. حقیقت ٹی وی والا کون ہے؟ ایک دھوکے باز. اور انسانیت کی حقیقت کیا ہے کہ انسانیت بہت ولنریبل ہے, انسانیت کو بہت خطرہ ہے. غزوہ ہند سے بھی, اکھنڈ بھارت سے بہت خطرہ ہے. اور جو بھی اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں, ایسی جنگیں ہونی نہیں ہیں, مگر ہوگا کیا؟ ہم اپنی عوام کو جاہل بنانے میں مصروف ہیں, اور ابھی تک ہم ادھر سے نکل نہیں پائے. اور ہماری عوام پہلے ہی بہت جاہل ہے, بہت غریب ہے, تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے. اس طرح کی گپیں اور اس طرح کے رومانٹسزم کو دکھا کے لوگوں کو جاہل بنانا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور یہ شخص حقیقت ٹی وی والا ہر وقت یہ کام کرتا آ رہا ہے, اور یہ جس طرح کی مرضی گپیں چھوڑتا جاتا ہے. میں اس کی گپیں ایکسپوز کرتا رہوں گا. یہ یاد رکھیں کہ امن فتح ہے, انڈیا کی بھی, پاکستان کی بھی, دنیا کے کسی بھی ملک کی فتح جنگ نہیں ہے. آج امن فتح ہے. جنگ کرنے والا تو امریکہ بھی جو ہے وہ 20 سال افغانستان میں بیٹھا رہا اور آج ہار کے جا رہا ہے. تو امن, اصل فتح, اصل وکٹری جو ہے وہ پیس ہے. اور جنگ جو ہے وہ ویسے ہی ڈیفیٹ ہے. کوئی بھی کنٹری ہے, کوئی بھی ہے, اس جنگ ہے ہی ڈیفیٹ. کیونکہ جنگ میں لوگ اپنی جانیں ہار جاتے ہیں, لوگ اپنے خواب ہار جاتے ہیں, لوگ اپنا سب کچھ ہار جاتے ہیں. تو انسان بنیں, یہ جنگ و جدل کے خواب نہ دیکھیں اور نہ دکھائیں. انسان بنیں, انسانیت کی بات کریں, اور اصل فتح, اصل وکٹری پیس ہے. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. غالب کمال کو اجازت دیجیے. آداب. انفیڈل غالب میرا چینل ہے جس پر میں صرف اپنے مونولاگز ڈال رہا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں, تاکہ جتنے بھی نئے مونولاگز اس چینل پہ آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور میرے کام کو پیٹریون کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.